अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबर क्रॉनिकल्स और मैं हूं महनूर राहत। आज के पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे। सूबाई हुकूमत के लाइन ऑर्डर के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से तरजीहात पर बात करेंगे। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान से एक नई रिपोर्ट सामने आई है। पीपल डेमोक्रेटिक फ्रंट ने दावा किया कि 10 दिनों में 9 हमले मुख्तलिफ सूबों में हमले किए हैं। इस क्लेम पर बात करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है। इसके साथ साथ हम ड्रोन्स के हवाले से बात करेंगे कि पिछले कई हफ्तों से 9 ड्रोन्स हमले हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। इस ड्रोन की तैयारी अफ़गानिस्तान से नहीं बल्कि भारत में हुई है। तो इसके पीछे क्या है, और हम इस पर बात करेंगे कि आया ये ड्रोन्स कौन तैयार करते हैं और कौन फिर कैसे मतलब अफ़गानिस्तान आते हैं और अफ़गानिस्तान से फिर पाकिस्तान ये लोग मतलब इस्तेमाल करते हैं। इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़ाहिर शाह शराजी साहब। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम जी मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर पहले तो ये बात करेंगे सूबाई हुकूमत की तरजीहात पर लाइन ऑर्डर के हवाले से। बिल्कुल मतलब केपी इस्लामाबाद केपी हाउस में इससे एक सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि मतलब दहशतगर्दी के हवाले से कोई क्वेश्चन हुआ तो इसने कहा कि हम तो बानी के सेहत के पीछे मतलब सियासत में लगे हुए हैं और आप ये मतलब इसको ये कोई बात ही नहीं लगी कि टेररिज्म भी कोई सीरियस बात है। तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल इनकी कोई तरजीहात ही नहीं है दहशतगर्दी के हवाले से, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही है, अगर सूबे के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है, अगर आप अगर उसका वो कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस करें तो अगर वो खुद मुतमईन नहीं है अपनी हुकूमतों से। आपने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर उन्होंने बनाए अली अमीन गंडापुर साहब, उनसे वो मुतमईन नहीं थे। पहले एक कैबिनेट बनाएगी, उस कैबिनेट से वो खुद मुतमईन नहीं थे, फिर दोबारा कैबिनेट बनाएगी, वो उससे मुतमईन नहीं थे, और उसमें मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात ज़्यादा थे कि जनाब करप्शन हो रही है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया गया कि जनाब ये परफॉर्म नहीं कर सके, और जो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इन्होंने स्ट्रगल करनी थी वो कामयाब नहीं हुए। और हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से जो भी की, बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनको शायद रैलियां और जुलूस निकालने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन वो लेके चले गए। मतलब उसके लिए आपकी पार्टी की क़यादत मौजूद है, सूबाई सदर मौजूद है, मरकजी सदर मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है। अगर वो सियासत करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर तो उनको चाहिए था कि वो खुद ये चीज़ें करते। मैं ये समझता हूँ जो वज़ीर आला साहब ने कहा कि जवाब में कि जनाब हमारी मैं तो इमरान खान की सेहत और उसकी रिहाई की बात करूँ, आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। ये मेरा एक नॉन सीरियस एटीट्यूड है। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा, उनको तहम्मुल से चीज़ों का जो है वो जवाब भी देना चाहिए, मीडिया को फेस भी करना चाहिए। इस्लामाबाद में बैठा हुआ मीडिया, इट कैन नॉट बी लाइक खैबर पख्तूनख्वा का मीडिया जिससे आप मिलते ही नहीं और भागते रहते हैं। कोई क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि कोई ज़ाती तौर से चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है या उनकी काबीना के खिलाफ कर रहा है, लेकिन यू आर अकाउंटेबल। आपको पहले वोट दिया गया है, फिर वोट के बाद आपको हुकूमत दी गई है, हुकूमत के बाद आप रियासत का निज़ाम चलाने के ज़िम्मेदार हैं, जिसमें लाइन ऑर्डर टॉप पे है। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 40 साल के अंदर जो जंग हो रही थी उस पर आप टॉप पे, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है। फिर आप फाइनेंसेस को देख लें, आप हर चीज़ के ऊपर रो रहे हैं कि बंद कमरे में ये फैसला होता है। तो भाई एपेक्स कमेटी में आप हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी में आप हैं, सीईसी की मीटिंग आप अटेंड करते हैं, हुकूमत का टॉप मोस्ट नुमाइंदा चीफ मिनिस्टर होता है, वो करता है। तो आप इन सारी चीज़ों को फेस करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ शायद उसको बड़ा सीरियस इंटरनल पार्टी जो रिफ्ट हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। मतलब आप पे जो करप्शन के इल्जामात लगाते हैं वो लोग तो नहीं लगा रहे, वो मरकजी हुकूमत भी नहीं लगा रही। जुनैद अकबर साहब उस दिन जलसे में कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब के नाम पे पैसे जिन्होंने लिए हैं, कमाए हैं, जिनके पास बाहर से आए हैं, जो यहाँ प्रोजेक्ट्स में पैसे लेते रहे, उनका एहतसाब होना चाहिए। फिर आपके साबिक मिनिस्टर थे एहतिशाम खान, उनके एक इंटरव्यू था हेल्थ के मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे रेगुलरिटीज़ हैं, करप्शन है, इनका जो है वो प्रोब होना चाहिए। फिर कल आपने मशाल यूसुफजई साहिबा हैं जो सेनेटर बनाई गई हैं, सवाबी से उनका ताल्लुक़ है, और उनके हवाले से कहा जाता है कि वो बड़ी कंट्रोवर्सीज़ के अंदर भी हैं, बड़ी तेज़ तरार खातून है, वो अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को भी
تڑیاں دے رہی ہیں کہ جناب آپ جو ہے, یہ وائس نوٹس ان کے گروپوں میں شیئر ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ان کا, یہ اصلی ہیں دیسی ہیں, وہ ان کا اپنا کام ہے, لیکن اس میں وہ کہہ رہی ہیں جناب کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل آ جائے, تو آپ نے جن لائر فورم والوں کو پیسے دیے ہیں تو آپ ان کو بلا لیں. تو پرابلم ہے اس کے دو جھگڑے چل رہے ہیں. صوبائی حکومت گورننس پہ بھی سیریس نہیں ہے, ڈیولپمنٹ پہ بھی سیریس نہیں ہے, وہ لا اینڈ آرڈر پہ بھی سیریس نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ ذمہ دار ہیں لا اینڈ آرڈر کے, تو ہیں بھائی کریں. آپ نے ملیٹنسی کو کیسے فائٹ کرنا ہے یہ آپ کا کام ہے. عوام نے آپ کو ووٹ دیے کہ آپ دہشت گردی کا خاتمہ آپ اپنی مرضی سے کریں, ہماری مرضی سے نہ کریں. اس کے بعد عوام 4.5 کروڑ عوام کے جو یہ 100-120 نمائندے ہیں, ان کا کام ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کی بات کوئی نہیں سن رہا, آپ کو فنڈز نہیں دے رہے, آپ کا گلہ ہے. آپ کو دہشت گردی کے خلاف فنڈ میں مدد نہیں دی جا رہی, آپ کو گلہ ہے. تو یہ تو مسئلے آپ اپنے ٹیک اپ کریں گے نا. پھر آپ دیکھیں, آپ بے شک چیف منسٹر صاحب کہہ دیں کہ جی رہائی, کرپشن پہ آپ کچھ نہیں کہتے, پور گورننس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, لا اینڈ آرڈر پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں جناب ہم عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں, تو آپ اس میں کامیاب ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لیگل ٹیم بھی نالائق ہے, آپ کی ایڈمنسٹریٹو جو پارٹی کی ہائی کمانڈ ہے وہ بھی نالائق ہے. نہیں ہے, آپ نہیں پرفارم کر رہے نا. پھر آپ کا گورننس کا جو سسٹم ہے اسمین کہ وہ بھی نالائکوں کے ہاتھ میں, جو کہ نہیں امپروو کر سکے. لا اینڈ آرڈر جس کے پاس ہے وہ اس کو نہیں امپروو کر سکا. آپ کہتے ہیں یار ان ساری چیزوں کی ذمہ دار تو کوئی اور لوگ ہیں. وہ اور لوگ کدھر ہیں؟ مطلب وہ اور لوگ آپ کے چیف منسٹر ہاؤس سے جن کا آپ نام نہیں لیتے اور ادھر ادھر کرتے ہیں, تو وہ آپ کے قریب بیٹھے ہیں. آپ رائٹ پہ جائیں گے تو ایک اہم آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ کے گیٹ کے سامنے دوسرا اہم آدمی گورنر کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے. لیفٹ پہ جائیں گے تو پھر وہی اہم لوگ بیٹھے ہوئے. تو بھائی یہ اہم لوگ تو آپ لوگ ہیں نا, عام بیچارے عوام تو نہیں ہے نا. عوام کس سے پوچھیں یار کہ آپ, سوال یہ ہے میرا, چلیں صوافی نے غلط سوال پوچھا. سوال یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی آپ جب آئے تھے تو آپ کا ایک, اس سے پہلے جنید خان صاحب نے اس دن جو تقریر میں کہا, جنید اکبر خان صاحب نے کہا کہ میں جب آؤں گا تو انقلاب لاؤں گا. وہ انقلاب لا سکیں, وہ بھی عمران خان کو یا ان کی ٹیم بھی جو ہے نا ان کے لیے وہ پرفارم نہیں کر سکتے. اب وہ کرپشن کے الزامات بھی لگاتے ہیں, ریگولیرٹیز کی بھی لگاتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کہا جو ونڈر بوائے ہے وہ یوتھ ونگ آیا ہے, اور یوتھ ونگ جو ہے نا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے سب کچھ کرے گا. کر لیا اس نے. یوتھ ونگ والے تو آپس میں مصروف ہو گئے ہیں. وہ 5-6 یوتھ ونگ کے لوگ ہیں, دے آر کالنگ دا شاٹس. ان کو ڈیولپمنٹ سے دلچسپی ہو گئی ہے, انہیں صوبہ ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیولپ کیوں کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا. لیکن کیا وہ واقعی پارٹی جو بانی ہے ان کے لیے میڈیکل ہیلپ حاصل کر سکیں, ان کو ایکسیس دلا سکیں, ان کو جو ہے وہ کیا وہ ہیلتھ کور دے سکیں, ان سے ملاقات کر سکیں؟ نہیں کر سکے. تو کیا ہوا؟ آپ تو یہاں بھی فیل ہوئے نا بھائی. پھر تو آپ کا مسئلہ ہے. مطلب اس کا مطلب فیلئر لوگوں کا نہیں ہے. لوگوں آپ کہتے ہیں جی خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیے, خان صاحب کے نام پہ اب 4.5 کروڑ لوگ دوبارہ آپ کے ساتھ نکل جائیں. آپ کو جب دیا تھا آپ کا کیا ویژن ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ چلے آپ نے کہا 27 ستمبر کو ہم عمران خان کی رہائی کے لیے بات نہیں کر رہے, ٹھیک ہے جی, ہم ان سے ملنے کے لیے بات کر رہے ہیں. کمال کی بات ہے. بینگ اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, آپ اپنے پارٹی لیڈر سے نہیں مل سکتے. اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کے ٹاپ موسٹ اپوزیشن لیڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ بانی پی ٹی آئی سے نہیں مل سکتے, مل نہیں سکتے. آپ کے پاس کوئی قانونی راستہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ویژن نہیں ہے, آپ ناکام ہوئے, پالیسیز نہیں ہے, پالیسی بھی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک لائق عمل نہیں ہے. بالکل سر, افغانستان کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو یہ اطلاعات بھی آ رہے ہیں سر کہ افغانستان اور پاکستان کی مطلب مذاکرات ہوگی, ٹیبل ٹاکس ہوگی, تو کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی ڈپلومیٹک ایشوز بھی چل رہے ہیں اور بہت سے مطلب؟ دیکھیں سب سے عام چیز یہ کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ افغانستان کے ساتھ بہت ضروری ہونی چاہیے. آپ بے شک کائنیٹک کوآپریشن کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل پریشر ڈالتے ہیں, آپ انٹرنیشنل پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی ہے, لیکن ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے مسائل اور اپنے جو تمام ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو کرنے چاہیے. ٹاپ پرائرٹی آپ کی بے شک سیکیورٹی ہے. اگر کوئی بات چیت کروا کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا تو اچھی بات ہے. ہم کیوں اس غیر ضروری جنگ میں پڑے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟ ہمارا ٹریڈ بند ہے, ہمارے بارڈر بند ہے, ہمارے لوگوں کو آنا جانا بند ہے. یہ بیشک بارڈر ٹریڈ
سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا بڑی حد تک افیکٹ ہو رہا ہے. ہم الٹرنیٹ روٹ پہ جا رہے ہیں لیکن ہم سفر ہو رہے ہیں. افغانستان کے اندر لوگ ہیومینیٹیرلی سفر ہو رہے ہیں. اب یہ کچھ وہاں پہ بھی ایک سٹبن جاہل, آپ اس کو کہتے ہیں نان ویژنری قسم کی لیڈرشپ ہے, جس کے اپنے مسئلے ہیں. وہ $14 بلین سے زائد کے منرل ریسورسز پہ بھی قابض ہیں. وہ ازبک, تاجک, ہزارہ اور ان لوگوں کو ایک آئیڈینٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر وہ ہندوستان, را اور موساد جیسے نیٹ ورک کے لیے اعلی کار بنے ہوئے ہیں پیسوں کی خاطر. ٹھیک ہے, تو یہ سارے مسائل ایسے ہیں اور پاکستان کے لیے وہ پرابلمس کریٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ سر آپ نے بتایا کہ ہم کیوں غیر ضروری جنگ میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن سر یہ تو بھارت کے ساتھ مطلب ملوث ہے کارروائیوں میں, جبکہ دیکھا جائے تو رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ڈرونز آئے ہوئے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 9 ڈرونز حملے ہوئے ہیں. ان ڈرونز کی جو مینوفیکچرنگ تھی وہ افغانستان میں نہیں ہوئی بلکہ وہ بھارت میں ہوئی. دیکھیں, میں تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ لداخ کے اندر ایک بہت بڑا آپریشنل یونٹ بنا ہوا ہے جہاں پہ روز ایک فلائٹ اڑتی ہے دہلی سے کابل. تو کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ایک کارگو پلین اگر ڈرونز لے جائے 500,000, ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو انڈین انجینئر وہ موجود ہیں. یہ تو ہم پہلے کہتے رہے ہیں کہ وہ جو اکوپمنٹ نیٹو اور ان کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے افغانستان کے اندر ہے, ان کو باقاعدہ ایک ایرو ٹیک وہاں پہ یونٹ بنا دی ہے. اور کواد کاپٹرز یا چھوٹے موٹے جو ریجنل ٹائپ کے, اب انڈیا نے ظاہری بات ہے کہ میڈ ان انڈیا والی اسٹمپ لگا کے تو نہیں بھیجا ہوگا نا ڈرون. مطلب ٹیکنالوجی تو وہی ہے, آپ نے اس کی شیپ چینج کی, آپ نے اس کی میک چینج کی, اور کتنا ٹائم لگتا ہے فیکٹری میں ڈرون بنانے کے لیے. تو آبویسلی جو ASS ڈرونز ہیں وہ کواد کاپٹرز نہیں ہیں جو کہ افغان طالبان کلیم کرتے رہے ہیں. اور پھر دیکھیں اس کے یہ بالکل واضح ہے, یہ تو بار بار ہم کہتے رہے ہیں کہ جناب ٹیکنیکلی ایئر ٹیک کو مضبوط کیا جا رہا ہے, ان کے جو ریپیئر ہے جہازوں کی وہ کی جا رہی ہے. پھر ابھی آپ نے رشیا سے معاہدہ کیا لیکن رشیا نے انکار کیا کہ ہم نہیں کر سکتے. اب جو کواد کاپٹرز کو کنورٹ کر رہا ہے ڈیڈلی ڈرونز میں, لیکن وہ لو کوالٹی کے نا, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آگے گر رہے ہیں. لیکن دا لانگر رن اگر یہ ڈرون ٹیکنالوجی موساد اور را یہاں پہ ان کو دیتا ہے, بنا کے دیتا ہے, تو اٹ ول بی ویری سیریس فار پاکستان. اور پاکستان کو دیکھیں بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے اس چیز کو. اس کی سیریسنس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب پہلے آپ سوسائڈ بومر تھرو بارڈر بھیجتے تھے, ہم نے اس کو روک دیا. اب آپ سوسائڈ ڈرونز بھجوا رہے ہیں تھرو ایئر. تو بے شک پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے بڑا مضبوط ہے, لیکن سٹل اگر آپ سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز بھیجیں گے 2-4 تو ہٹ کریں گے, اور وہ اگر آپ کی آبادی کو ہٹ کرنا شروع کر دیں, آپ کے سویلینز کو, تو پیپل ول گیٹ ٹیریفائڈ. تو اب آپ کو روکنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے ترکی, پاکستان اور سعودی عرب کا, وہ بڑی حد تک ہیلپ فل ہوگا, کیونکہ وہ کسی ملک, ایران, قطر, UAE کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہے. پاکستان از دا وکٹم آف ٹیررزم. تھرڈ ٹیررزم ہے. ایک آپ کا اسٹیٹ ٹیررزم ہے جو ہندوستان اور موساد کر رہا ہے, زائنسٹ اسٹیٹ اسرائیل کر رہا ہے. دوسرا جو ٹیررزم ہے وہ اکراس بارڈر ٹیررسٹ گروپ لائک ETIM, BLA, BRA, BLF, TTP, مطلب حافظ گل بہادر, پتہ نہیں کون کون سے گروپ کر رہے ہیں. تو ان کے خلاف بھی ایکشن لینے میں ہمیں مدد کرے گا. اور کیا ہوگا, پاکستان, ترکی ٹیکنیکلی پاکستان کو کان پروجیکٹ میں سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کے اندر وہ ڈرون ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہا ہے, یہاں پہ ڈرون مینوفیکچرنگ یونٹس ہوں. سر آپ نے کہا کہ طالبان نے رشیا سے مطالبہ کیا کہ ڈرونز کے حوالے سے, تو طالبان نے چائنا سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ مطلب ہمیں کمرشل ڈرونز چاہیے تاکہ ہم. دیکھیں چائنا کے تو مارکیٹ میں آپ چھوٹے سرویلنس ڈرون دیکھیں, آپ کیمرہ ڈرون دیکھیں, تو اویلیبل ہے. انڈینز نے 2 کام کیے ہیں. ایک جو انڈین ایروٹیک انجینئرز ہیں انہوں نے باقاعدہ مطلب کواد کاپٹر کو ڈیڈلی ڈرونز میں کنورٹ کیا, یہ خطرناک ہے. دوسرا پھر اپنے ڈرونز ASS ڈرونز جو دیے گئے ہیں, وہ پہلے تو ہم نے دیکھا کابل کے قریب جو اسٹرائک کی تھی وہاں پہ بن رہے تھے, بالکل وہ ایک there was an evidence. اب تو ٹیکنالوجی اتنی اہم ہے, اور میرے خیال میں چائنا پاکستان کے ساتھ ہے ان ٹرمز آف سرویلنس, ان ٹرمز آف انٹیلیجنس شیئرنگ. سینٹرل ایشین ریپبلکس ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں, تاجکستان کر رہا ہے, ازبکستان کر رہا ہے. وی ہیو ویری کلوز کوآرڈینیشن. تو یہ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. چائنا سے آپ کمرشل کس لیے مانگ رہے ہیں آپ ڈرونز؟ کیا آپ نے مطلب یہاں پہ کوئی ایگریکلچر کرنا ہے, کلائمیٹ چینج کرنا ہے, تو آپ دہشت گردی کے لیے مانگ رہے ہیں؟ انڈیا کر رہا ہے. تو پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ بھی انٹرنیشنلی ان چیزوں کو دیکھیں کہ اسٹیٹ ٹیررزم جو اسرائیل اور امریکہ تھرو ڈرونز اینڈ ادر مینز آف ٹیررزم کر رہے ہیں اس کو روکنا چاہیے. تو دیٹ ڈیفینس پیکٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسرا دیکھیں پاکستان کے لیے اب آگے سوچ یہ ہے, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے اس نئی جو وار
ٹیکنیکس ہیں ان کو کیسے روکنا ہے, اور اس سے پہلے کہ یہ بڑا افیکٹولی آپ کے خلاف استعمال ہو, آپ نے اس کو ڈسمینٹل کرنا ہے. ڈسمینٹل آپ نے تھرو کائنیٹک آپریشن بھی کرنا ہے, تھرو اس ڈیفینس پیکٹ آپ سعودی عرب, ترکی, قطر اور باقی جو اسلامی ممالک ہیں ان کا پریشر بھی ڈال کے کریں گے, اور ڈائریکٹ آپ نے ایکشن بھی لینا ہے, کیونکہ آپ چھوڑ نہیں سکتے کہ ایک دشمن ڈرون بناتا رہے اور آل آف سڈن آپ پہ 500 ڈرون فائر کر دے, تو یو ہیو ٹو اسٹاپ اٹ. تو پاکستان کے پالیسی میکرز کو بڑا سیریسلی اب سوچنا ہوگا کہ جو نئی وار ہے, اور یہ سندور 2 جاری ہے, کیا ہے سندور 2 جاری ہے ہندوستان کی جانب. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسٹرن بارڈر پہ نہیں لڑ سکتے, ہم پراکسیز کے تھرو لڑیں گے. پراکسیز کیا ہیں؟ BLA, BRA, BLF, ETIM, داعش, القاعدہ اور افغان طالبان آپ کا لانچنگ پیڈ ہے. آپ ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں, ڈرونز بھی دے رہے ہیں, آسان ہے, سستا. مطلب ایک طاقتور ملک کے خلاف سستی ٹیکنالوجی کا استعمال ہم نے دیکھا, یوکرین نے کیا رشیا کے خلاف, ایران نے کیا اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, اور ہندوستان چاہتا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بھی کرے. لیکن ابھی تک الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہم نے نیوٹرلائز بھی کیا, ہم نے ان کو ڈسمینٹل بھی کیا, ہم نے ان کو ختم بھی کیا. تو مطلب یو ہیو ٹو تھنک, لیکن اس چیز کو فوکس کرنا چاہیے. بالکل سر. افغانستان کے اندرونی صورتحال تھوڑا دیکھیں گے. ریسنٹلی مطلب بدخشاں اور یہاں پر ان کے مختلف صوبوں میں مزاحمتی گروپس ابھر رہے ہیں اور طالبان کے خلاف حملے کر رہے ہیں. ایک نیا گروپ ہے پیپل ڈیموکریٹک فرنٹ, انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے صرف 10 دنوں میں 9 حملے کیے مختلف صوبوں میں اور بہت سی ہلاکتیں بھی کی ہیں. دیکھیں افغانستان کی سچویشن بڑی ویگ ہے. آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے. افغان طالبان رجیم کی جانب سے میڈیا کے اوپر مکمل بلیک آؤٹ ہے. ہمارے پاس جو کچھ انفارمیشن آ رہی ہے وہ 2 قسم کے وہاں پہ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں. ایک اینٹی طالبان پروپیگنڈا جو کہ ہم ناردرن الائنس کے اور جو نئے افغان فریڈم فرنٹ, افغان ریزسٹنٹ فرنٹ, فریڈم فرنٹ, یونٹی فرنٹ, مطلب اس کے علاوہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اور بہت سارے ایسے گروپ ہیں. اور ایک افغان طالبان رجیم کے فنڈڈ چینلز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بیٹھے ہیں اور ان کا پروپیگنڈا صرف پاکستان کے خلاف ہے. تو جو انفارمیشن ہے بے شک اٹیکس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, وی ڈونٹ ہیو فزیکل ایویڈنس کہ ہم وہاں جائیں, لیکن خطرناک صورتحال ہے. خطرناک صورتحال کیسے کہ اگر ننگرہار میں بھی حملہ ہوتا ہے, اگر نمروز میں بھی ہوتا ہے, فرا میں بھی ہوتا ہے, اور کندہار میں جو کہ افغانستان کے طالبان کی جائے پیدائش ہے, اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے اور کندہار میں ان کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو دس از ویری ڈینجرس. دوسرا ایک سمبولک شکست ہوگی ان کی. تیسرا جو بڑا فیکٹر ہے وہ عوام کا اٹھنا ہے. آپ نے دیکھا تخار میں, کاپیسا میں, باغلان میں لوگ اٹھنے شروع ہوئے ہیں. مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ صحرائے مرگ جس کو بولتے ہیں, ایران کی طرف جانے والا جو صحرا ہے نمروز میں, اس کو کراس کرتے ہوئے لاکھوں تو نہیں کہہ سکتا, سینکڑوں لوگ مر چکے ہیں, وہ دفن ہو چکے ہیں, دریا کی ریت میں اندازہ بھی نہیں ہے. اور ریزن کیا ہے کہ وہ تنگ ہے, امپلائمنٹ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. 50% خواتین پہلے ہی آپ کے خیال سے وہ ہیں جیل میں ہیں, گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ضرورت کی چیز کے لیے بھی. تو آپ نے آدھی پاپولیشن کو ایسے کر لیا. پھر آدھے وہ لوگ ہیں 20% جو نان طالبان ہیں, جس میں ازبک, تاجک, ہزارہ, ہیراتی, پامیری. تو آپ ان کو اگر سپیس نہیں دے رہے تو آپ کے خلاف اٹھیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے حملوں کا دعویٰ اپنی جگہ پہ, اور آپ کو کچھ لوگ نظر آتے رہیں گے کہ جی یہ پروپیگنڈا ہے, پاکستان بھی اس میں انوالو ہے. یہ تو اتنے خطرناک ہیں کہ نہیں, لیکن جب لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے, اور ان کے ساتھ ساتھ عام لوگ اٹھنا شروع ہوئے, خاص طور پہ سمیع سادات کی اناؤنسمنٹ کے بعد مختلف گروپس اکٹھے ہو کے ان کے بینر تلے آ رہے ہیں. اگر عام لوگ اٹھیں گے تو پھر مشکل ہوگا. اب تخار میں دیکھیں جو TTP کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہاں پہ باقاعدہ ان لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہماری زمینیں آپ ان کو نہیں دے سکتے, یہ تو ٹیررزم لے کے آئیں گے, آپ ان کو بھگائیں یہاں سے. پھر آپ نے دیکھا تخار میں ہی خواتین کی جامع تلاشی کرنے لگے افغان طالبان فوجی, اس پہ لوگ باہر نکلے, 7 لوگ مرے. ننگرہار میں کل کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی فدائی حملہ ہوا ہے. وی ڈونٹ ہیو دا کنفرمیشن, لیکن ہوں گے. پھر ایک چیز اور ہے, کیا افغان طالبان رجیم سمجھتی ہے کہ وہ طاقتور فوج ہے؟ نہیں, وہ ایک مختلف ٹکڑے اکٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ اپنے چند لوگوں کو نواز رہے ہیں, ان کو گورنر بنا رہے ہیں, ان کو آپ جو ہے نا وہ امیر بنا رہے ہیں, ان کو ریاست کا والی بنا رہے ہیں, تو لوگ تو اٹھیں گے. پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو کرش کریں. لیکن سمیع سادات کی اناؤنسمنٹ کے بعد جتنے سابق افغان فورسز کے لوگ تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو. بالکل. تو دس از ڈینجرس. میرے خیال میں یہ چیز آگے جا کے مزید خطرناک ثابت ہوگی. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.